बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात इस प्रोग्राम में मुफ्तीन कराम के एक पैनल के सामने रखे जाते हैं और उनसे उन सवालात के जवाब जानकर आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आज भी आपके बहुत सारे सवालात, उनके बहुत सारे जवाबात इस मजलिस का, इस महफिल का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप आज भी हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आपके दिल दिमाग में शरई हवाले से कोई भी तिश्नगी मौजूद है तो उसको दूर कीजिए और फेसबुक की सर्च इंजन में जाकर JTR मीडिया हाउस लिखिए, उस पेज को सर्च कीजिए, लाइक कीजिए और आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बन जाइए और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हर सवाल का जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। सवाल तहरीर करते वक्त हमेशा की तरह आपने दो बातों का आज भी ख्याल रखना है कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखना है। और नंबर 2 ये कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं नाज़रीन, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़िरका वाराना नौइयत के वो सवालात हों या फिर उनका ताल्लुक़ सियासत से हो, उनसे आप गुरेज़ बरतेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता है। इससे आपका वक्त भी बचेगा और मुफ्तीन कराम का कीमती वक्त भी हम एक मुस्बत इस्तेमाल में ला सकेंगे। बहरहाल आज की नशिस्त का आगाज़ करने से कबल हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं आज कल की तरह मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर उस्ताजुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद के शोबा तखस्सुसात के आप मुआविन मसऊल हैं और शोबा फल्कियात जामिअतुर रशीद के आप डायरेक्टर और मसूल भी हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मुफ्ती आबिद शाह साहब कल की नशिस्त में मौजूद थे। आप भी सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ जामिअतुर रशीद के 3 साला तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप फैकल्टी मेंबर हैं और साथ ही साथ हलाल फूड माहिर हैं। आपके जो मकालाजात हैं, आपकी जो उस हवाले से खिदमात हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जाता है और उनको एक अथॉरिटी की हैसियत हासिल है। आज के तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मुफ्ती इमरान मजीद साहब मौजूद हैं और आप भी सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और इसी तरह आपने IBA कराची से इकनॉमिक्स के अंदर MSc कर रखा है। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, वक्त निकालने का। आज का पहला सवाल है सज्जाद अली साहब का, वो हम रखेंगे मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में, और सवाल वो ये है मुसाब, क्या एक आदमी के कान से पीप आती हो तो उससे वज़ू टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अगर कान से पीप निकल रही है, निकल के बह रही है बाहर, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि इनको कोई कपास वगैरह कान के अंदर रख ली जाए और उससे नमाज पढ़े। जब बाहर निकालेगा तो फिर वज़ू टूट जाएगा, अगर नहीं निकालेगा तो फिर वज़ू उनका बाकी रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मुसाब। और अबू ज़हाबी से मोहम्मद इलियास साहब का सवाल है, वो ये पूछते हैं अगर नमाज में पहली सफ़ के अंदर वज़ू टूट जाए तो बाहर कैसे निकला जाएगा? ये भी बता दें कि रीह या पेशाब रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है शरअन? जी, पहली सफ़ में अगर किसी का वज़ू टूट जाता है तो वहाँ से सफ़ों के सामने से ही गुज़र के आदमी जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। असल बड़ा मसला यही होता है कि मैं सफ़ के सामने से कैसे गुज़रूँ, तो सफ़ के सामने से गुज़रने में कोई मसला नहीं है, गुज़र के चला जाए। और दूसरा इनका क्या सवाल था? दूसरा सवाल ये था कि री और पेशाब रोक कर जी हाँ, अगर ऐसा इतना तंग कर रहा है उसको, इतनी ज़ोर से पेशाब आया हुआ है, तो फिर उस तरह नमाज़ पढ़ना मकरूह होती है। तकाज़े से फारिग होके और वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़नी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मुसाब। और अगला सवाल भी आप ही की खिदमत में है। जद्दा से मोइनुद्दीन साहब पूछते हैं, दूसरी रकत में मुगालता हुआ है कि पहली रकत है या दूसरी है, फिर दूसरी ख्याल करके आखिर में सजदा सहव कर लिया है, क्या नमाज हो गई है? मुसाब इस हवाले से एक और सवाल ये है कि बस औक़ात लोग ये कहते हैं अगर आपको शक है गलती में, जैसे इन्होंने बताया कि दूसरी रकत है या पहली पता नहीं, लेकिन तो उसमें यह है कि सजदा साहब करने का तरीका यह है कि आप दोनों तरफ सलाम फेर कर पूरी यानी तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर के उसके बाद सजदा साहब करें। कोई ऐसा फ़र्क है इस तरह से? नहीं जी, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। अगर इसको नमाज में शक हो गया तो उसमें ये देखा जाता है, हमारे हनफिया के यहाँ उसको तहर्री कहते हैं। तहर्री का मतलब ये होता है कि ये देखेगा कि गालिब गुमान किस तरफ है। अगर उसका गालिब गुमान एक रकात की तरफ था तो एक रकात ही समझेगा और उसको नमाज को पूरा करेगा। अगर 2 रकात की तरफ गालिब गुमान था तो 2 रकात समझ के और फिर वो नमाज पूरी करेगा। अगर 1 और 2 की तरफ कोई गालिब गुमान नहीं था और शक की हालत में था, पता नहीं 1 हुई है या 2 हुई है, तो उनमें से अकल के ऊपर बिना करेगा, यानी 1 समझेगा
اور پھر اپنی نماز پوری کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا. بس یہ صورت ہوتی ہے. باقی سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک جانب سلام پھیر کر اور سجدہ سہو کر لے گا, بس یہی کافی ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب, ہم سے پوچھا ہے عفان بن مہران صاحب نے کشمیر سے یہ سوال, کیا حرام جانور کی چربی سے علاج و معالجہ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حرام جانور کی چربی کا وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا ہے, اور جس طرح حرام جانور کے گوشت کا استعمال جو ہے وہ عام حالات میں جائز نہیں ہے, اسی طرح حرام جانور کی چربی کا بھی عام حالات میں استعمال جائز نہیں ہے, چاہے اس کا استعمال غذا کے طور پہ ہو یا علاج اور دوا کے طور پہ ہو. البتہ دوا اور علاج کا معاملہ اس لحاظ سے کہ بیماری میں علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے اور بیماری کی حالت میں انسان تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے, تو اس لیے شریعت نے اس خاص حالت کی رعایت رکھتے ہوئے اس حالت میں بعض ایسی گنجائشیں بھی دی ہیں جو غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے سلسلے میں نہیں ہیں. تو مثلا اگر بھوک کی وجہ سے, شدید بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو, تو ایسی صورت میں خنزیر, مردار اور شراب کھا کر اپنی جان بچانے کی جو گنجائش ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہی موجود ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. تو اسی طرح لیکن یہ جو ضرورت ہے, جس ضرورت کے وقت حرام کھانے کی قرآن پاک نے اجازت دی ہے, یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کو ہر عام و خاص آدمی محسوس کر سکتا ہے, جبکہ بیماری کی حالت میں اگر جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو وہ ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا. تو اس لیے علماء کرام نے اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ ایک تو بیماری ایسی ہو کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو, اور دوسرے یہ کہ ایک مسلمان ماہر دیانتدار طبیب جو ہے وہ تجویز کرے حرام دوا, تو ایسی صورت میں حرام دوا سے علاج معالجہ کی گنجائش ہوگی. اگر یہ حالت نہ ہو, یعنی جان جانے کا خطرہ نہ ہو, بلکہ کوئی اس سے کم درجے کی بیماری ہو, تو بعض علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پھر گنجائش نہیں ہے. لیکن دوسرے جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر شدید حرج ہو, یعنی غیر معمولی بیماری ہو, تو اس میں بھی علاج معالجہ حرام چیز سے کیا جا سکتا ہے, اور اس کا ثبوت بھی حدیث شریف سے موجود ہے کہ عرینہ قبیلہ کے جو لوگ آئے تھے تو ان کو علاج معالجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا دودھ پینے کے ساتھ ساتھ اونٹوں کا پیشاب پینے کا بھی فرمایا تھا. اور اسی طرح حضرت عرفجہ ابن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک ایک جنگ میں کٹ گئی تھی, تو آپ نے ان کو علاج معالجہ کے لیے سونے کی ناک لگانے کی بھی اجازت دی تھی. تو ان دلائل سے جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت اور مجبوری کے وقت, یعنی غیر معمولی بیماری کی صورت میں حرام چیز سے علاج معالجہ جائز ہے, لیکن اس کی یہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ, ایک تو یہی شرط ہو گئی کہ معمولی بیماری نہ ہو, غیر معمولی بیماری ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو ماہر اور دیانتدار طبیب ہو وہ حرام دوا تجویز کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بیماری کا کوئی اور جائز چیز سے اس کا علاج ممکن نہ ہو یا وہ علاج مفید نہ ہو. تو ان 3 شرائط کے ساتھ حرام چیز سے علاج معالجہ کی گنجائش ہے. اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر حرام چیز سے علاج معالجہ بھی جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ صاحب, بہت تفصیل صاحب نے جواب عنایت فرمایا ہے. ممبئی سے رضوان صاحب کا اگلا سوال ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب باسا مچھلی کھانا حلال ہے جو کیٹ فش کی نوع سے تعلق رکھتی ہے, صاحب کیا حکم ہے اس کا؟ جی کیٹ فش جو ہوتی ہے یہ مچھلی ہی ہوتی ہے. مچھلی کی جتنی علامات ہیں, ریڑھ کی ہڈی اور گل پڑے اور تیرنے کے پنکھے وغیرہ, یہ سب اس کے موجود ہوتے ہیں. بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی بلی کی طرح مونچھیں ہوتی ہیں جس سے اس کی شکل و صورت بظاہر جو ہے وہ بلی کے مشابہ ہوتی ہے. باقی یہ مچھلی ہی کی قسم ہے. ماہرین حیوانات بھی اس کو مچھلی ہی کہتے ہیں. تو اس لیے کیٹ فش کی جتنی انواع ہیں وہ سب حلال ہیں اور ان کا کھانا جائز ہے. باشا, یہ جو باسا لکھا ہے یہ بھی حلال. ٹھیک, بہت شکریہ. اگلا سوال بھی مچھلی کے بڑے سوال ہیں. سردیوں کا موسم ہے, لوگوں کو حاجت ہے شاید, لیکن یہ سوال صرف مچھلی کے متعلق نہیں ہے. کہتی ہیں احمد نیاز صاحبہ, کیا مچھلی کا انڈا حلال ہے؟ جی مچھلی انڈا دینے والے جانوروں میں سے ہے, اور اس کے پیٹ سے جو انڈے نکلتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے. اگر کسی کو پتہ ہو مچھلی کے انڈے کہاں ملتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا ایڈریس بتائیں سر. آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل, اگر فشری میں آپ چلے جائیں تو عام مل جائیں گے. کیا بات ہے. اگلا سوال بھی محمود الحسن صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں, وہ بھی مچھلی, کیا جھینگا مچھلی کے حکم میں ہے؟
جھینگا مچھلی کے حوالے سے حنفی علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ کیا یہ مچھلی کی قسم سے ہے یا نہیں ہے. تو ماہرین لغت اور ماہرین حیوانات اس کو مچھلی کی قسم شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے اہل علم جو ہیں وہ بھی اس کو مچھلی کہتے ہیں اور اس بنیاد پر اس کو حلال سمجھتے ہیں. البتہ بعض حضرات نے اس بنیاد پر کہ چونکہ مچھلی کی جو معروف علامات ہیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، گلپڑے ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اور پنکھے ہوتے ہیں تیرنے کے، یہ علامات اس میں موجود نہیں ہیں، اور یہ بظاہر شکل و صورت میں بھی کیڑے کے مشابہ ہے، اس لیے یہ مچھلی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر وہ اس کو حلال نہیں کہتے ہیں. تو جہاں چونکہ یہ مسئلہ جو سمندری مخلوقات کا ہے یہ اصلاً بھی مجتہد فی مسئلہ ہے، حنفیہ کے علاوہ جمہور حضرات تمام سمندری حیوانات کو حلال قرار دیتے ہیں چند چیزوں کے استثناء کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس میں جب حنفی علماء کا بھی یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے فتویٰ کی روح سے گنجائش تو ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بچے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ. اور مفتی عمران مجید صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے عرب امارات سے طلحہ آشنگئی صاحب کا. اگر کوئی کمپنی ایسی ہو کہ جس کا کفیل غیر مسلم ہو اور چوری، سود وغیرہ میں کوئی تمیز نہ کرتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنا جائز ہے شرعاً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال امارات سے ان کا تعلق ہے، تو شاید یہ امارات کے اندر اور سعودیہ کے اندر جو ایک روایتی قسم کا کفیل ہوتا ہے یہ اس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں، اگر وہ کفیل ہے، صرف کفیل، وہ اس کمپنی کا مالک نہیں ہے، تو پھر تو اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کی ذات تک اس کے متعلق ہیں، اور ان کا اس کمپنی میں کام کرنا اور وہاں سے اجرت لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ کفیل ہی اس کمپنی کا اونر بھی ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کا بنیادی کام کیا ہے، اور جس کمبائن پول میں سے ان کو اجرت دی جاتی ہے اس میں غالب مال کون سا ہے. تو اگر اس کمپنی کا بنیادی کام حلال ہے اور یہ بھی ایک حلال جاب کر رہے ہیں وہاں پر، اور جس پول سے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس پول میں بھی غالب آمدنی حلال کی ہے، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن اگر یہ کوئی شرط ایسی ہے جو نہیں پائی جاتی، اس کمپنی کا بنیادی کام ہی اگر انٹرسٹ بیسڈ انویسٹمنٹ ہے یا کچھ اور ہے، تو پھر تو ان کے لیے وہ جاب کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. یا پول ایسا ہے کہ جس میں غالب آمدنی حرام کی ہے، تو پھر بھی ان کے لیے یہ جاب کرنا جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. شارجہ سے سعید صاحب کا اگلا سوال ہے، یو بی ایل الامین مینیجر فنڈ میں سرمایہ کاری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس میں سرمایہ کاری جائز ہے؟ یو بی ایل پاکستان کے جو 5 بڑے بینک ہیں ان میں سے ایک بینک ہے، اور یہ اس کی کنونشنل کے پیرالل انہوں نے اپنا جو اسلامک جو پروگرام لانچ کیا تو وہ الامین کے نام سے، یو بی ایل الامین. تو یہ جو یو بی ایل الامین جو مینیجر فنڈ کی بات کرتے ہیں، یہ اس کی ایک پروڈکٹ ہے. تو اس میں سرمایہ کاری کرنا یا نہ کرنا یہ اس بنیاد پر ان کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کا جو شریعہ بورڈ ہے وہ اگر مستند مفتیان کرام ہیں اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کو مینیج کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے. ایک عام آدمی تحقیق کیسے کرے گا اس کی کہ مفتیان کرام کا بورڈ وہ؟ یہ بہت سمپل طریقے سے ہو سکتا ہے. اس کی آپ ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، وہ بالکل ان کی جو ان کے لیٹسٹ وہ بورڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن بھی مل جاتی ہے، اور ان کو آپ میل بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے شجاعت میاں صاحب کا، اسلامی بینک سے قرض لینا کیسا ہے؟ دبئی میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، سارے بینک اسلام کے نام پر قرض دیتے ہیں اور طے شدہ سود 2.5% سال پر چلاتے ہیں. اکثر پاکستانی اپنے وطن میں گھر بنانے کے لیے یہ قرض لیتے ہیں، اس کا حکم بیان فرما دیجیے. دیکھیں، یہ ایک اسلامی بینک اور جو ہمارے جو کنونشنل بینکس ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنونشنل بینک ہوتا ہے وہ تو اس کو انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ کرتا ہے اور اس کی بیک پر ہوتا ہی قرض، ٹرانزیکشن ہوتی ہی قرض پہ ہے. جبکہ اسلامی بینکس کے اندر قرض بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، مزاربت کرتے ہیں یا مرابحہ کرتے ہیں. تو پہلے تو ان کو یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی بینک سے وہ قرض لیتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو سمجھنے میں شاید کچھ مشکل ہوئی ہوگی، کیونکہ عام طور پر اسلامی بینکس قرض نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ اس پر وہ کوئی مارجن رکھ نہیں سکتے، تو وہ قرض پھر دیتے بھی نہیں. اس کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ایسے
پریکٹسز آ رہی ہیں کہ جس میں وہ تورق استعمال کرتے ہیں اور قرض کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو تورق کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے. صحیح. تو اگر تو یہ بالکل قرض ہی کی بات ہے، جیسے یہ سوال میں انہوں نے کہا کہ قرض ہے وہ اور اس پر سود لیا جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے اور کسی حالت میں بھی ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. البتہ اگر اس کے بیگ پہ کوئی اور ٹرانزیکشن ہے اور یہ اس کو قرض کہہ رہے ہیں، تو پھر جب تک وہ ٹرانزیکشن ہمارے سامنے نہ آئے اس وقت ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ آیا ان کے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے. کراچی سے عارف صاحب نے پوچھا ہے، نابالغ کا اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر امام کے پیچھے صرف 2 نابالغ بچے کھڑے ہوں تو جماعت کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے، وہ اذان سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کس طرح اذان دینی ہے، تو وہ اذان بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح امام کے پیچھے اگر بچے نابالغ ہیں تو مستقل نابالغ بچوں کی جماعت کرانا تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ 1-2 بچہ مل گیا، جیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، وہ آ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے ایک طرف سے سیدھی طرف کھڑا کر دیا تھا، تو وہ بھی نابالغ تھے اس وقت. تو لہٰذا چھوٹے بچے کو پیچھے کھڑا کر لیا جائے، جماعت ہو جاتی ہے، اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جزاکم اللہ جی. اور محمد امتیاز صاحب میتھور انڈیا سے، ان کا یہ سوال ہے، عورتوں کو اذان کے بعد فوراً نماز پڑھنی چاہیے یا مسجد میں جماعت کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے؟ اب بس وہ ان کی سہولت کے اوپر ہے کہ اگر ان کو وقت جلدی مل جاتا ہے تو پہلے ہی پڑھ لے، اور اگر تاخیر سے پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت کے بعد. ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ ان کا خاص تعلق نہیں ہے. پشاور سے تاج صاحب کا سوال ہے، معمولی عذر اگر ہو تو نماز عصر جو ہے وہ شافعیہ کے مطابق پڑھ سکتے؟ نہیں جی، کیونکہ حنفیہ کا اصل مفتبی قول یہی ہے کہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق مثل ثانی کے بعد ہی عصر کا وقت ہوتا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہاں البتہ اگر 2 وقت میں گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ مثل اول کا وقت جو ہے نا وہ صاحبین کے ہاں بھی ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں بھی اس کا عصر کا وقت مثل اول کے بعد ہو جاتا ہے. تو لہذا ایسی صورت کے اندر اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو مسافر اور مریض کے لیے اتنی گنجائش دی جاتی ہے کہ وہ مثل اول کے بعد بھی عصر کی نماز پڑھ لے. باقی عام چھوٹے موٹے آزار کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی سی، لہذا پہلے پڑھ لیتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ. اور فیض اللہ خان صاحب کا سوال ہے، اور میں نے پہلے بھی جس طرح سے عرض کیا تھا ناظرین سے کہ بہت ہی جو غیر معمولی نوعیت کے سوالات ہوں، جو آپ کی آس پاس کا جو آپ کا ایسا حلقہ ہے علماء کرام کا، ائمہ کرام کا، ائمہ مساجد کا، ان سے حل نہ ہو سکتے ہوں، وہ آپ اس پروگرام میں بھیجا کریں. تو اگر ہم سوال شامل نہیں کرتے تو پھر آپ حضرات ناراض ہوتے ہیں، شامل کرتے ہیں تو پھر وہ بہت بار ریپیٹ ہوتے ہیں سوال. بہرحال امید ہے آپ دوبارہ اس ہماری ریکویسٹ کو قبول کریں گے. فیض اللہ خان صاحب کسی طرح کا ایک سوال ہے، کیا جان بوجھ کر 4 رکعت والی نماز کی دوسری رکعت کی قاعدہ میں درود شریف پڑھنا جائز؟ جی اگر تو دوسرے قاعدے میں اگر فرض نماز یا سنت مؤکدہ ہے اور پہلے قاعدے کے اندر انہوں نے درود شریف پڑھ لیا ہے سہون بھول کر، پھر تو سجدہ صاحب سے گزارا چل جاتا ہے، نماز ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر عمدن اس نے ایسا کر دیا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ واجب الاعادہ نماز ہوتی ہے. جی بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے، 1000 نفل سے زیادہ کا ثواب دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کی فضیلت پر ہے یا علم کا ایک باب سیکھنے کی فضیلت؟ جی حدیث کے اندر علم کا باب سیکھنے کا ذکر آتا ہے کہ علم کا ایک باب، مثلا وضو ہے تو وضو کے 4 فرائض ہیں، تو وہ 4 فرائض آپ نے سیکھ لیے کہ کون کون سے فرائض ہیں، تو وہ علم کا ایک باب ہے، اس کے اوپر 1000 رکعت کا ثواب. بہت بہت شکریہ جی. ایبٹ عباس عبدالباسط صاحب کا سوال ہے، گھر کا ایسا سامان جو استعمال نہ کیا جاتا ہو جیسے فریج، واشنگ مشین وغیرہ، کیا اس پر زکوٰۃ ہے لازم؟ جی یہ اصل میں ان کو ایک خلط ہوا ہے کسی مسئلے میں، وہ یہ کہ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کا حساب لگایا جاتا ہے قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے شاید زکوٰۃ کا سمجھ لیا ہے، تو زکوٰۃ تو ان چیزوں کے اوپر ہے نہیں، ویسے بھی اگر استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی فریج یا واشنگ مشین وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی تو پھر ضرورت سے زائد اشیاء میں شامل ہوگی، اور پھر جب قربانی کے نصاب کا حساب لگاتے ہیں یا صدقۃ الفطر کے لیے حساب لگاتے ہیں یا زکوٰۃ کا مستحق نہ ہونے کے لیے حساب لگاتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ محسوب حساب لگایا جاتا ہے اس کا. جزاکم اللہ. مفتی عابد شاہ صاحب ہنگو سے لطیف الرحمان صاحب کا سوال ہے، اگر لڑکی سے پوچھے بغیر لڑکی کا جو بھائی تھا وہ اس کے نکاح کا وکیل بن گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی راضی نہیں تھی اس نکاح پر،
تو کیا کیا جائے گا جبکہ شادی کے 2 سال گزر چکے ہیں؟ جی یہ فضولی کا نکاح ہے کہ بالغ لڑکی جو ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، تو اگر اس سے اجازت لیے بغیر کوئی نکاح کروا دے تو یہ فضولی کا نکاح ہوگا، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر اس نے بعد میں اجازت دے دی تو یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں دی تو یہ نکاح فسخ کرنے کا بھی، ختم کرنے کا بھی اس کو حق ہے۔ تو مسئولہ صورت میں ظاہر یہ ہے کہ اس نے اجازت دے دی، یعنی زبان سے کوئی تردید نہیں کی اور عملاً وہ شوہر کے پاس چلی گئی، تو اس سے عملاً اجازت ہو گئی، تو یہ نکاح اب نافذ ہو چکا ہے اور یہ درست نکاح ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ محمد عمار صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، اگر ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے یا مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے تو بچہ مسلم ہوگا یا ہندو؟ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندو مشرک ہیں، اور مشرک مرد یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً اس سے ممانعت وارد ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان لڑکے کا ہندو لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان لڑکی کا کسی کافر سے وہ نکاح جائز ہے۔ جہاں تک بچے کا تعلق ہے تو جب یہ نکاح باطل ہے تو اس باطل نکاح کے بعد جو ملاقات ہوگی شرعاً وہ زنا کے حکم میں ہوگی، اور زنا کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بچہ ثابت النسب تو نہیں ہوگا۔ البتہ جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، اس کا یہ بہرحال بچہ ہے کہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے اگر وہ مسلمان ہو تو پھر تو یہ بچہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن اگر ماں اس کی ہندو ہو، باپ اس کا مسلمان ہو، تو یہ باپ شرعی لحاظ سے چونکہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس لیے اصولی طور پر تو یہ مسلمان اس قاعدے سے نہیں ہو سکتا، یعنی باپ کے تابع ہو کر۔ البتہ چونکہ یہ ایک بچہ ہے اور اس کا بہرحال اس کے ساتھ کسی درجے میں تعلق ہے اس باپ کے ساتھ، تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کو اس ہندو عورت کے حوالے نہ کرے، اور اگر ایک گناہ کر لیا ہے تو اب اس کی تلافی کے لیے اس بچے کو حاصل کرے تاکہ یہ مسلمان بن جائے، اس کے تابع بن کر بعد میں مسلمان بنے، کافر اور ہندو نہ بنے۔ نسب تو پھر بھی ثابت نہیں، نسب بہرحال ثابت نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ام احمد صاحبہ نے پوچھا ہے کینیڈا سے، وہ پوچھتی ہیں کہ ایک لڑکی مسلمان ہے اور لیکن نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتی، اس نے ایک غیر مسلم کوئی لڑکا ہے تو اس کو انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، پھر اسے نکاح کر لیا، تو اب اس نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نکاح کے بعد جو اس کے لڑکی کے گھر والے ہیں یا لڑکے کے گھر والے ہیں ان سے میل جول کا، آپس میں جو تعلقات ہیں ان کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور جب نکاح جائز ہو گیا ہے تو اب نکاح کے رشتے سے وہ غیر مسلم اس کے رشتہ دار ہو گئے ہیں، تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس طرح کے ان کے بھی حقوق ہیں۔ بس یہ بات ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کا اور محبت کا تعلق رکھنے سے چونکہ شریعت میں منع کیا گیا ہے، تو اس لیے بہت گہرا تعلق تو ان کے ساتھ نہ رکھے، لیکن دعا سلام اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش آئے جو ان کے رشتہ دار ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے جو سوال جس طرح سے لکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس شک میں ہے کہ لڑکی چونکہ خود نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتی تو پتہ نہیں اس کا پڑھایا ہوا کلمہ بھی قبول ہے یا نہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، تو آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں گے؟ اصل میں ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ کہ دل میں جو ہے وہ تصدیق ہو، یقین ہو توحید پر، رسالت پر ایمان یقین ہو، اور دوسرا یہ کہ زبان سے وہ اس کا اقرار کر لے۔ اب یہ زبان سے اقرار جو ہے یہ چاہے کسی عالم اور کسی بزرگ کے کہلانے پر یہ اقرار ہو، یہ کلمہ پڑھا جائے، یا کسی عام مسلمان گناہگار مسلمان کے زبان سے بھی کلمہ سیکھ کر پڑھ لیا جائے، تو دونوں صورتوں میں اسلام اور ایمان قبول ہے۔ اس حوالے سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی نیک عالم ہی کلمہ پڑھائے، تو اس لیے یہ مسلمان ہی شمار ہوگا، اور جب ایک آدمی اس طرح مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو خواہ مخواہ اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مصعب۔ شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں جب توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے تو زنا کرنے والے کو سنسار کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ غالباً حکمت پوچھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس چیز کا اسلام نے، شریعت نے حکم دیا ہے تو اس کو کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔
باقی جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو اس کی طرف خود قرآن پاک میں یہ اشارہ موجود ہے. مثلا قطع ید ایک سزا ہے, اس سزا کے بارے میں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. مطلب یہ ہے کہ ان سزاؤں کا حکم جو سخت جرائم ہے شریعت نے ان پر دیا ہے, اور چونکہ وہ جرائم بہت سخت ہیں اور شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاک صاف اور پرامن معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے, تو اس مقصد کے لیے ایسے سخت جرائم پر سخت سزائیں مقرر کی گئیں تاکہ ان سزاؤں کی جب تنفیذ ہو اور ان کو لوگ دیکھیں تو اس سے لوگ عبرت پکڑیں اور اس طرح سے پرامن معاشرہ وجود میں آئے. چنانچہ اسی وجہ سے جو زانی کی سزا ہے اس سزا کے موقع پر قرآن پاک نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جب ان کو سزا دی جائے تو مومنوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عبرت کے لیے شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور باریک نقطہ جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے, بعض دفعہ بعض حلقوں کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ یہ سنگساری کی جو سزا ہے یہ تو بالکل پتھر کے زمانے کی ہے اور بہت یعنی یہ ایک بے رحم سزا ہے, تو اس کی بجائے گولی مار دینی چاہیے. تو اس کا جو اس وقت علماء نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سراسر شریعت کی حکمت کے خلاف ہے. سنگساری کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ پتھر جن لوگوں نے گواہی دی ہو وہ پہلے پتھر ماریں گے اور وہ چاروں گواہ وہاں موجود ہوں گے, اور مسئلہ یہ ہے کہ آخری پتھر لگنے سے پہلے تک کسی بھی موقع پر اگر کسی گواہ نے اپنی گواہی سے رجوع کر لی اور اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو اس آدمی کی جان بچ جائے گی اور اس پر سزا مزید نافذ نہیں کی جائے گی, بجائے اس کے کہ اگر اس کو گولی مار دی جائے تو وہ ایک ہی وار میں ختم ہو جائے گا اور اس کی جان بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. تو یہ بھی ایک حکمت ہے اس طریقے سے سزا دینے میں. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور سب سے پہلی بات تو یہی آپ نے جو بنیادی بات بیان فرما دی تھی کہ مومن کی شان تو یہی ہے کہ جب ایک حکم مل جائے تو چپ کر کے پھر اس پر چلتا چلا جائے, آنکھیں بند کر کے, حکمتوں کے پیچھے نہ پڑے. بہرحال مزید آپ نے وضاحت بھی فرمائی, بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب, امریکہ سے زین صاحب کا سوال ہے. میرے دوست نے مجھے امریکہ سے کچھ سامان خریدنے کا کہا ہے. میں نے سامان پچھلے مہینے خریدا. اب جب میں اس سے پاکستان آ کر پیسے لوں گا تو کس دن کا ڈالر روپیہ ریٹ لاگو ہوگا, سامان خریدنے والے دن کا یا سامان دینے والے دن کا؟ یعنی دوستوں سے بھی اتنا کڑا حساب کتاب, امریکہ سے آ رہے ہیں نا, یعنی کڑا حساب کتاب شریعت کے اصولوں کے مطابق تو ہونا چاہیے. اور ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ان کے دوست نے ان کو یہ بولا کہ آپ میرے لیے یہ چیزیں خرید لیں, تو یہ گویا کہ ان کے وکیل ہیں, اور انہوں نے جب ان کا وکیل بن کر وہ چیزیں خریدیں تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کرنسی میں انہوں نے خریدی ہیں. تو جس کرنسی میں انہوں نے خریدی ہیں بنیادی طور پر ان کے دوست کے ذمے وہی کرنسی ان کو دینا ہے. اگر انہوں نے وہاں پر ڈالر پے کیے ہیں تو ان کے دوست کے ذمے ڈالر ہی ان کو دینا ہے. تو وہ جس دن بھی یہ اپنا معاملہ سیٹل کریں گے تو دوست کو چاہیے کہ مارکیٹ سے ڈالر لا کے ان کو دے دے. ہاں البتہ جس دن وہ ادائیگی کرنا چاہ رہا ہے اور یہ باہمی رضامندی سے اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ ڈالر کی بجائے روپی دیں گے, تو پھر جس دن ادائیگی ہوگی اس دن کے ریٹ کے اعتبار سے ان کو روپی دیا جائے گا. تو اولین حکم یہ ہے کہ جس کرنسی میں خریدا ہے وہی کرنسی پے کرنی ہے, اور اگر اس کی کنورژن کرنی ہے تو جس دن ادائیگی ہوگی اس دن کا جو ایکسچینج ریٹ ہوگا اس کے حساب سے کرنی ہوگی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں, ہم نے بے نظیر انکم کارڈ سے خود کو غریب ظاہر کر کے پیسے لیے تھے جبکہ ہم صاحب استطاعت تھے. اب ہم ان پیسوں کو مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, اس بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو پیسہ جس سے لیا جاتا ہے ناحق طریقے سے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی کو لوٹایا جائے گا. اور یہ جو انہوں نے پیسہ لیا ہے تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ تو صرف ایک ٹائٹل ہے. حقیقت میں یہ جو ملک کا ایک بیت المال ہوتا ہے اور جو کمبائن فنڈ ہوتا ہے اس سے یہ روپیہ آ رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ انہوں نے پورے ملک کی ملکیت کا جو ایک فنڈ ہے اس سے رقم لی ہے. تو اب حکم اس کا یہی ہے کہ یہ اس فنڈ تک انہوں نے یہ رقم واپس پہنچانی ہے. ہاں, اس میں اب مشکل آتی ہے کہ یہ اس فنڈ تک یہ رقم کیسے پہنچائیں. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکاری ٹرین کی جو اوپن ٹکٹ ہیں اتنی مالیت کے وہ ٹکٹ خریدیں اور ان کو ضائع کر دیں. لیکن بات کو غور سے سمجھیے گا, سرکاری ٹرین کی اوپن ٹکٹ, اگر آپ نے پرائیویٹ ٹرین کی لے لی تو اس سے بھی ادائیگی نہیں ہوگی, یا اگر آپ نے سرکاری ٹرین کی ریزرویشن کروا لی اور اس کو ضائع کیا تو وہ بھی نقصان ہے.
تو سرکاری ٹرین کی اوپن ٹکٹ لے کے اس کو ضائع کر دیں اور تو اس سے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں وہ رقم دوبارہ پہنچ جائے گی. اور اس کے اور بھی طریقے ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک طریقہ کچھ عرصہ سامنے آیا تھا لیکن اس کی ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ نیشنل بینک کا ایک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جس میں آپ وہ رقم جمع کروا سکتے ہیں, لیکن اس کی تحقیق نہیں ہے. جو سائل ہیں وہ خود اگر تحقیق کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں, اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس میں بھی وہ رقم دی جا سکتی ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. محمود الحسن صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں کیا اسلامی ملک میں ٹیکس لگانا جائز ہے؟ مثلا ہر ایک پر 200 روپے عائد کرنا. یہ اسلامی ملک بنا رہے ہیں شاید اپنا, تو اس کے لیے تجویز مانگ رہے ہیں. دیکھیں اس کا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ مختلف حلقوں سے یہ سوال آتا ہے کہ ٹیکس لگانا اور اسلام میں ٹیکس لگانا. تو سوال کا جواب سے پہلے تھوڑا سا یہ کانٹیکسٹ میں بتا دوں کیونکہ بیسیکلی اکنامکس سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کوئی بھی, چاہے وہ خلافت ہے یا چاہے وہ جو جمہوری حکومت ہے, کوئی بھی ہے, وہ ان کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے, ایک بیلنس ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ریونیو سائیڈ ہوتی ہے اور ایک آپ کی ایکسپینسز سائیڈ ہوتی ہے کہ آپ اخراجات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ آمدنی بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں یہ بہت بنیادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, جیسے ایجوکیشن ہے یا ہیلتھ ہے یا جیسے روڈز بنتے ہیں یا ملک کا ڈیفنس کا مسئلہ آتا ہے. تو ان سب پر جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں یہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آمدن کہاں سے ہوگی. تو موجودہ دور کے اندر 3 طریقے حکومتوں میں رائج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرض لینا, وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے, انٹرنل بھی ہو سکتا ہے, یعنی اپنے لوگوں سے بھی قرض لے سکتے ہیں, باہر سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو واپس بھی لوٹانا ہوتا ہے. دوسری ہے پرنٹنگ منی, تو اگر آپ پیسہ چھاپتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے انفلیشن آ جاتی ہے. جو تھرڈ آپشن رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیکسز, اور دنیا کی تمام نیشنز کے اندر یہ رائج ہے, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی ریونیوز کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل 80% ٹیکس سے آ رہا ہوتا ہے. تو اتنی بات تو طے ہے کہ آج کے دور کے اندر ٹیکس کے بغیر حکومتوں کا چلنا ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے. میں ایک مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ 2008 کے اندر زمبابوے کا جو پریزیڈنٹ تھا رابرٹ, ان کی بھی یہ ذہن میں آیا کہ ٹیکس اچھی چیز نہیں ہے تو ٹیکس ہم نہیں لگاتے. جب ٹیکس سے انہوں لگانا چھوڑا تو لازمی بات ہے اب ریونیوز کہیں سے تو جنریٹ کرنے, تو انہوں نے پرنٹنگ منی اسٹارٹ کی تو اب وہ تو انفلیشن آئے گی. تو زمبابوے کے کیس میں یہ صورتحال بھی سامنے آئی کہ زمبابوے کے اندر ایسا نوٹ بھی چھپا جس کے اوپر 18 زیرو تھے. تو انفلیشن اس حد تک پہنچ جاتی ہے اگر آپ ٹیکسز کو زیرو پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹیکسز کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہاں لیکن اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومتیں یہ ٹیکس لگا رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی اسلام کے کچھ احکامات ہیں. تو پہلی بات جو ان کو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب کسی پر ٹیکس عائد کیا جائے تو اس کا پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کی انکم کتنی ہے اور اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کو موازنہ کر کے پھر اس پر ٹیکس لگایا جائے. دوسری یہ ہے کہ اس میں ٹیکس یہ ایسا نہ ہو کہ اپنے لوگوں کو چھوٹ دی جائے اور جو دوسرے ہیں ان کو اس میں پھنسایا جائے اور ان سے زبردستی لیا جائے. اور پھر تیسرا یہ کہ اس ٹیکس کے ریونیو کو ایسے بالکل ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے. یہ وہ احکامات ہیں جو حکومتوں کے لیے ہیں. جب وہ ٹیکس لگانے پہ آئیں تو ان احکامات کو سامنے رکھیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ عوام کیا کریں. تو عوام تو اب لازمی بات ہے کہ حکومت اگر ایسا نہیں کر رہی اور حکومت ان پر ٹیکس لگا رہی ہے تو ان کے لیے حکم کیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ان کے انبیاء تھے وہ ان کی حکمرانی کرتے تھے. وہ جب ایک نبی چلے جاتے تھے تو دوسرے نبی آ جاتے تھے, اور لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد پھر حکمران آئیں گے اور ایک کے بعد دوسرا آتا رہے گا. تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی بیعت کرو, ان کے جو احکام ہیں وہ مانو. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اد الذی علیکم فسیسألہم اللہ عز وجل عن الذی علیہم. تمہارے اوپر جو لازم کیا جائے وہ تم دیتے رہو, وہ ان کے ذمے جو چیزیں ہیں وہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لے گا.
تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اگر جو عام عوام ہیں ان کو چاہیے کہ جو ٹیکسیز ان پر عائد کیے جاتے ہیں وہ ادا کریں، کیونکہ یہ ٹیکسیز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم 100% اسلام کے خلاف کہہ کے یہ کہہ دیں گے بس جو جھوٹ بول کر جیسے بھی چاہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو وہ کر لے. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس میں بہت ساری اور بھی خرابیاں پیدا ہوں گی. تو اس کا پھر خلاصہ یہ نکلا ہے کہ 100% یہ غیر اسلامی نہیں ہے، لیکن اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے. عوام کو چاہیے کہ اس کو اپنی وسعت کے مطابق ادا کرتے رہیں. جی بہت شکریہ مصعب. اور اگر عوام مصعب اس میں کوتاہی کرتی ہے تو ظاہر ہے گناہ گار ہوگی انتظامی معاملات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. کیا اس بارے میں کیا ہے؟ اصل میں یہ تو پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ وہ ظالمانہ ٹیکس ہے یا کیا ہے، لیکن اس لیے ہم گناہ اور ثواب کا تو وہاں پر کہتے ہیں جہاں پر ایک کلیئر کٹ ایک حکم ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ پھر بھی اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ معاملہ اللہ کی طرف ہی. بہت بہت شکریہ مصعب. اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں اگلا. اور مصعب سوال آپ سے پوچھا ہے ایبٹ آباد سے عبد الباسط صاحب نے. وہ یہ پوچھتے ہیں جی، بلکہ امریکہ سے ایمن صاحبہ نے پوچھا ہے، صحابیات کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ عورتوں کے شرعی لباس کی وضاحت بھی اس تناظر میں آپ فرمائیں گے؟ عورت کی قمیض کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، جو صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو لباس ہوتا تھا اس کے بارے میں کوئی ایسی صریح نص تو نہیں ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنتی تھیں، لیکن جو بظاہر قواعد اور ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین کا جو لباس تھا، کیونکہ ان کا پورا جسم ہی ستر ہے، یعنی یہاں کلائیوں سے لے کر وہ پیروں تک، ٹخنوں تک، اور سر بھی پورا، سارا جسم ہی ستر ہے، تو لہذا ان کا لباس ایسا ہوتا تھا جس میں پورا جسم ان کا مستور ہوتا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعض قرائن ملتے ہیں، مثلا ایسا اس کے بعد علامات ہیں کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے جسم کے اعضاء نہ جھلکیں، اور اس سے اتنا باریک بھی نہ ہو کہ اس سے اندر سے جسم نظر آئے. بس یہ ان کے علامات ہیں، اس کے مواصفات جس کو کہا جاتا ہے، کچھ علامات اور مواصفات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے لباس ہوتا تھا. باقی یہ کہ ان کی قمیض ہوتی تھی، جبہ ہوتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ جب باہر نکلتی تھیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، بہت بڑی چادر لے کر، ایک جو بہت بڑی چادر جس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہے، اتنی بڑی چادر لے کے باہر نکلتی تھیں، اور وہ عموماً یہی ہوتا تھا. حتیٰ کہ جب عید کے موقع پر باہر نکلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، برقع نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا فلتعر جلبابہا، دوسری خاتون کو چاہیے کہ اپنا جو جلباب ہے وہ اس کو عاریتاً دے دو، یعنی اپنی چادر دے دو تاکہ وہ اوڑھ کر باہر نکلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو تھی مکمل ان کے اوپر پردہ ہوتا تھا، اور ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے جسم ان کا چھپا ہوا ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے. باقی آج کل اس کی قمیض کتنی لمبی ہونی چاہیے، وہ جس علاقے میں جس طرح کا رواج ہے، بس ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا جسم نہ چھلکے اور اس کے اعضاء ظاہر نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو، اتنا چست نہ ہو. تو یہ اگر اس کے اندر مواصفات ہیں تو ایسا لباس پہنا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ مصعب. اور خواتین کو اسلام کے اندر کتنا تحفظ ہے، اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے عرف کا بھی خیال رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کی عزت اور ناموس کا بھی خیال رکھنے کے لیے ان کو یہ ترغیب دے دی ہے کہ ایسا لباس جس میں آپ کا جسم نہ چھلکے، وہ ظاہر نہ ہو، وہ لباس آپ پہنیں، لیکن اس کی صورت کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اور المصعب اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبد المنان صاحب نے انڈیا سے. ایک شخص نے کچھ روپے اپنی جیب میں نفلی صدقے کی نیت سے رکھے ہوئے تھے کہ فلاں کو دے دوں گا، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کو بطور ہدیہ کے وہ روپے دے دیے ہیں. کیا صدقہ ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ نفلی صدقہ وہ ہدیہ ہی ہوتا ہے، تو لہذا چاہے ہدیہ دے دیا یا صدقہ دے دیا، کسی کو بھی دے دیا، وہ ادا ہو جائے گا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے، مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں یہ سوال. اور یہ سوال ہم سے پوچھا عبد الواحد صاحب نے علی گڑھ سے، اور یہ عابد شاہ صاحب سے نہیں، مفتی عمران مجید صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں. مصعب یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کی وقف شدہ چیز مثلا قرآن کریم، کرسی وغیرہ کو مسجد کی حدود سے باہر لے جانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی مسجد میں باقاعدہ کوئی انتظامی امور سنبھالنے والے نہ ہوں اور کوئی شخص مسجد کی وقف شدہ چیز کو گھر لے جائے اور بدلے میں اس سے اعلیٰ چیز اسی جنس کی وقف کر دے، تو مسجد سے لی ہوئی چیز کا استعمال شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟
یہ سوال عبد الواحد صاحب کا علی گڑھ سے نہیں ہے بلکہ شکاگو امریکہ سے عزیز صاحب کا ہے. پلیز دیکھیں اس میں دو چیزیں انہوں نے بیان کی. ایک سوال ان کا اس سے متعلق ہے کہ مسجد کی وقف شدہ چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا, تو یہ تو ناجائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور جو مسجد کی چیزیں ہیں وہ مسجد میں ہی استعمال ہوں گی. ہاں مسجد سے باہر سے اگر مراد یہ ہے کہ مسجد کا ہی احاطہ ہے, مسجد کا ہی صحن ہے, تو اتنی حد تک تو اس کو لا کر جو مسجد میں جو استعمال ان سے کیا جاتا ہے وہ اس استعمال میں ان کو لایا جا سکتا ہے. ہاں البتہ ان کو اٹھا کے اپنے گھر لے آنا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ تو بالکل اس کو تبدیل کرنا ہے کہ جو مسجد کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے اس کو یہ اپنی ملک میں لا رہے ہیں اور جو اپنی طرف سے پھر ایک اور چیز کو مسجد میں وقف کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو مسجد میں ایک دفعہ جو چیز وقف ہو جاتی ہے تو وقف کی چیز کی ملکیت تو خود واقف کے پاس واپس نہیں آ سکتی, چاہے جائے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو اپنی ملک میں کیسے لا سکتا ہے. تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی ملک بنا لیں اور پھر اس کے بدلے کوئی دوسری وہاں پر رکھیں. ہاں البتہ ایک اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعض دفعہ مسجد کی چیزیں اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کا پھر کوئی وہاں پر کام باقی نہیں رہتا اور وہ اس مسجد میں استعمال بھی نہیں ہو سکتی, ان کی ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم کو پھر اسی مسجد میں لگا دیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب. محمد امتیاز صاحب نے انڈیا سے یہ سوال پوچھا ہے, کیا فز یا ریڈ بل پینا صحیح ہے, یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں آج کل؟ جی انرجی ڈرنکس میں سے ریڈ بل یا فز جو ہے اس کے بارے میں جو سنہا ساؤتھ افریقن نیشنل حلال اتھارٹی ہے جو حلال کی تحقیق کے حوالے سے مستند ادارہ ہے, ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا جو اوریجنل فلیور ہے وہ تو حلال ہے, البتہ جو اس کے نئے نئے فلیورز آتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو یہ تفصیل ہے, لیکن ایک اور حوالے سے ان کی جو حیثیت ہے وہ مشکوک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان سے غیر معمولی طور پر نقصان کا اندیشہ ہے. چنانچہ یورپ میں اس کے حوالے سے مختلف تحقیقات ہوئی ہیں. آسٹریلیا کی ایک اسٹڈی کے مطابق اس سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, انرجی ڈرنکس جتنی بھی ہیں بشمول ریڈ بل کے. اور انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں, نوجوان جو ہیں, ان کو اس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ اٹیک کے واقعات ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ اس میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے, دوسرے یہ کہ اس کے نئے نئے فلیورز آتے رہتے ہیں, تو حدیث شریف میں ہے کہ جو چیز انسان کو شک میں ڈالے تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے, اگرچہ پینا ناجائز اور حرام بھی نہیں کہا جا سکتا. بہت بہت شکریہ مصعب. لیکن ہمارے پنجاب کے پورے صوبے کے لیول پہ جتنے سکولز ہیں ان میں بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ان پر پابندی ہے اسکول کالجز کی کینٹینز وغیرہ میں. تو اس کے بعد انرجی ڈرنکس پر جی انرجی ڈرنکس جی بالکل, یہ اسی قسم کے خدشات کی تائید کرتی ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے صحت کو, اور وہ غالب گمان کی حد تک پہنچ گیا ہے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ مصعب. اور شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, کیا بیٹے کے انتقال کے بعد سسر کا بہو سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی نہیں, سسر کا بہو سے جو حرمت کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ دائمی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے جب ایک ملاقات ہوتی ہے, ویسے بھی زنا کا بھی یہ حکم ہے بدکاری کا, تو اصول اور فروع سارے حرام ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح نکاح کے رشتے کی صورت میں جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ دائمی حرمت ہے, اور بہو سے نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. جزاکم اللہ. فاطمہ ایمان فاطمہ صاحبہ کا بہاولپور سے سوال ہے, کیا بیٹی اپنے والد کی خدمت کر سکتی ہے, مثلا ان کے پاؤں وغیرہ دبائے جا سکتے؟ جی فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. سجاد علی صاحب کا سوال ہے, کیا آدمی اپنی نافرمان اولاد کو وراثت کم کر کے دے سکتا ہے, باقیوں کو زیادہ ان کو کم؟ جی نافرمان اولاد کے بارے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس وراثت کے مال کو لے کر اس کو اپنی فسق و فجور میں اور گناہوں کے لیے استعمال کرے گا, تو ایسی صورت میں اس کو کم دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. دہلی سے فقی فاروقی صاحب پوچھتے ہیں, ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کہیں کر دی ہے جی, بعد میں لڑکی نے طلاق لے لی, طلاق کے بعد لڑکی کے باپ نے اسے اپنے گھر داخل ہونے سے منع کر دیا اور اپنے دوسرے بچوں کو اس سے قطع تعلق کا کہہ دیا ہے. وہ لڑکی اپنی پھپھو کے گھر رہتی ہے اس وقت. سوال یہ ہے کہ کیا باپ کی یہ بات اولاد کو ماننی چاہیے کہ وہ اپنی سگی بہن سے تعلق ختم کر دیں,
نیز کیا باپ کو اس عمل کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس سوال میں جو باپ کا طرز عمل ہے وہ دو حوالوں سے غلط ہے. ایک تو انہوں نے جبر کیا ہے کہ جبری طور پر نکاح کروایا جبکہ وہ وہاں پہ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھی. یہ شریعت کے تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد اگر بالغ ہے تو ان کی مرضی کی رعایت رکھی جائے، اور اسی میں حکمت بھی ہے کہ رشتہ جو کیا جاتا ہے کسی جگہ اس کا مقصد نباہ ہے، تو جہاں پر اولاد راضی نہ ہو رشتے کے لیے وہاں پہ نباہ کی امید کم ہوتی ہے. تو یہ حکمت کے خلاف ہے اور اسی لیے یہ ناجائز ہے. تو یہ انہوں نے ایک ناجائز کام کیا تھا اور ظلم کیا تھا. بعد میں اگر لڑکی کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتی اسی جگہ، لیکن اگر اس نے نکاح کی اجازت دے دی تھی چاہے عمل سے دے دی ہو تو نکاح اس کا صحیح ہو گیا تھا اور اس کو صبر کرنا چاہیے تھا. لیکن جب اس نے طلاق لے لی تو یہ طلاق لینا بھی اس نے اگرچہ ایک ابغض المباحات اس کو کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسا حرام کام نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے والد اس کو گھر سے نکال دے. تو یہ جو طرز عمل والد نے نکال دیا، گھر سے نکالنے کا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی انہوں نے غلط طرز عمل اختیار کیا ہے. اور اس میں جو مفاسد ہیں قطع نظر اس کے کہ یہ ایک باپ کی شفقت سے بہت بعید ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. اس میں جو مفاسد ہیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ بچی کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں وہ والدین کی نگرانی سے محروم ہے، پھوپھی کے گھر میں. تو اس لیے یہ طرز عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جو انہوں نے اپنی اولاد کو ان کے ساتھ قطع تعلق سے کا حکم کیا ہے تو یہ حکم بھی شریعت کے حکم کے خلاف ہے، قطع رحمی جائز نہیں ہے. تو اس لیے اولاد کو اس سلسلے میں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے اور اپنی بہن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور عبدالواحد صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں مفتی میران مجید صاحب کے ان کی خدمت میں ان کا یہ سوال ہے. ایک شخص نے ایک دکان پگڑی پر لی تھی. جی پگڑی ہی ہے نا جی. اب اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے. اس کے وارثوں میں 2 لڑکیاں اور 5 لڑکے ہیں. اس دکان پر ایک لڑکا قابض ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس دکان کو مال وراثت کی حیثیت سے تقسیم کیا جائے گا؟ اگر ہاں تو کیسے کیا جائے گا تقسیم؟ کیا دکان کو پگڑی پر ہی دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اور کوئی صورت نہیں ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ پگڑی پر دکان دینا درست نہیں ہے. سب سے پہلے اس پگڑی کا بتائیں، پگڑی کیا ہے سر، اور اس کے بعد اگلا سوال. پگڑی بنیادی طور پر اس کی جو عربی میں فقہا جو اس کی تعبیر کرتے ہیں حق القرار ہوتا ہے، کہ یعنی آپ رینٹ پہ کوئی چیز لے رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا اونر آپ کو یعنی آپ کے بزنس کے سیٹل ہونے سے پہلے نہ نکال دے یا سیٹل ہونے کے بعد نہ نکال دے، تو اس کے لیے ایک ایکسٹرا اماؤنٹ لیا جاتا ہے جو منتھلی رینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بعض جگہوں پر تو بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ. تو اس کا بنیادی حکم یہ ہے جیسے انہوں نے پڑھا آخر میں انہوں نے ذکر کیا، بالکل ایسا ہی ہے، پگڑی کا لین دین جائز نہیں ہے. تو لیکن ان کی صورت میں جب مرحوم جو دکان لی اور وہ پگڑی ادا کی تو وہ جو رقم تھی وہ مالک کے دکان پر ان کا قرض بن گئی. ٹھیک ہے. اور اب وہ انتقال کر چکے ہیں تو اب ان کے لیے یہ تو جائز ہے کہ یہ اس دکان کو مالک کو واپس کریں اور ان سے وہ جو پگڑی کی رقم ہے وہ لے لیں اور وہ ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں. اس صورت میں اگر ان کے کوئی اور وارث نہیں ہیں تو جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ہر ایک لڑکی کو 8.33% اور جو لڑکے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 16.66% ملے گا. تو یہ صورت ہو سکتی ہے. یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو آگے پگڑی پر دے دیں اور پھر رقم حاصل ہو تو اس کو تقسیم کریں، کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پگڑی کا لین دین جائز نہیں ہے. تو یہ اپنی رقم کی وصولی کے لیے کوئی جائز طریقہ تو اختیار کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ناجائز طریقے سے اپنی رقم وصول کریں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں، ہم سے پوچھا ہے روہن علی صاحب نے جرمنی سے. وہ کہتے ہیں جی آج کل موبائل سنیچرز کو شہری اپنے بچاؤ میں یا اپنا مال واپس حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیتے ہیں اور اکثر لاش کے ساتھ بھی بہت وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے. اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو سب سے آخر والی بات ہے کہ لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور بعض تو ایسے بھی حالات سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ان کو جلا دیا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب دینا یہ صرف اور صرف جو آگ کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ، تو وہ اس کے لیے تو صحیح، باقی اس مخلوق میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ اپنے مال اور جان کی حفاظت کے لیے قتل کرنا یا قتل ہونا، تو جو قتل ہونے کی بات ہے
تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنی جان کی اپنی عزت کی حفاظت میں یا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید لکھا جائے گا۔ البتہ جو آخری صورت ہے کہ اپنے مال اور اپنے عزت کی حفاظت میں کسی کو قتل کرنا، تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ انسان کسی کے قتل سے بچے اور یہ ایسا اقدام نہ کرے، اور لیکن اگر اپنی عزت بچانے میں اور اپنا مال بچانے میں کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس پر قتل کا گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ اور زبیر احمد فاروق صاحب وہاڑی سے پوچھتے ہیں، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ سنت طریقہ کیا ہے مصعب؟ گھر میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ سلام کر کے جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام کرتے ہوئے جاتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ذکر کرتے ہوئے جاتا ہے، ذکر سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو وہ کرتے ہوئے جائے تو شیطان اس کے ساتھ داخل نہیں ہوتا۔ اور جو ایک مشہور جو دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دوسرے کام بھی۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ بنت قمر صاحبہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں، بیت الخلاء میں اگر ناپاکی کی چھینٹیں لوٹے یا بالٹی پر جو وہاں موجود ہے اس پر لگ جائیں تو کیا اس میں موجود پانی ناپاک ہو جائے گا یا لوٹا یا بالٹی ہی ناپاک ہو؟ چھینٹے جب پانی میں جب تک نہیں ڈلیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وہ جو برتن کی اگر باہر والی سائڈ پہ ہیں تو صرف برتن کو تو ناپاک کہا جائے گا، پانی اس میں بہرحال پاک ہی رہے گا۔ بہت شکریہ۔ مصعب علی حیدر صاحب ساہیوال سے پوچھتے ہیں، بیت الخلاء میں دل کے اندر ذکر و اذکار کی اجازت ہے؟ میرے خیال ہے دل کے اندر۔ مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، سعودی گھروں میں نیم کا جھاڑ ہوتا ہے، کیا ہم اسے توڑ کر مسواک میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اب یہ کر سکتے ہیں، اصولی طور پر تو کر سکتے ہیں، لیکن طبیعت یہ ماننے سے قاصر ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ نزہت عتیق صاحب لاہور سے پوچھتی ہیں، اگر اعضائے وضو پر کہیں صابن لگا رہ جائے یا ہاتھ پر آٹا لگا رہ جائے تو وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو بھی یعنی ایسی چیز جو پانی کو نیچے جلد تک پہنچنے سے مانے ہیں، تو اگر ایسی چیز لگی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، اور آٹا وغیرہ بھی جب خشک ہو جاتے ہیں تو اس سے پانی جسم تک نہیں پہنچتا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی طرف جاتے ہیں جی، اور فائنل راؤنڈ ہے یہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، کیا امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ جی ہاں، امہات المومنین تو اہل بیت کا اولین مصداق ہیں۔ قرآن پاک میں 2 جگہ تو مجھے یاد ہے وہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انہی کے اوپر ازواج مطہرات کے اوپر بھی ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو گھر والوں بیوی کو ہی اہل البیت کہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اہل البیت یہاں جو ہے نا، کیونکہ پہلے والے جتنی بھی ضمائر ہیں، وقرنا اور واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، یہ ساری مؤنثات کی ہیں اور ازواج مطہرات کی طرف جا رہی ہیں، تو اہل البیت سے مراد بھی وہی ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا اہل البیت سے کچھ اور مراد ہو اور پہلے والے سے کچھ اور مراد، تو اولین مصداق یہی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ مصعب عبدالحلیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو اس وجہ سے دینی تعلیم دیتے ہیں کہ کل کو کسی سرکاری مسجد میں نوکری مل جائے گی اور اچھی آمدنی ملے گی، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نیت کی تھوڑی سی اصلاح کرنی لینی چاہیے، لیکن بہرحال پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر یہ نیت بھی درمیان میں شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجاد علی صاحب پوچھتے ہیں، کیا خواب میں کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دیکھ سکتا ہے۔ معاذ زیاد صاحب کا سوال، اصلاحی تعلق کیسے اور کس سے قائم کیا جائے؟ بس اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی جس کا پہلے کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور اس کی اپنی اصلاح ہو چکی ہو تو اس کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، خصوصاً علماء سے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی آدمی ہے جس کی اپنی اصلاح ابھی باقی ہے تو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اس سے۔ بہت شکریہ جی۔ محمد عثمان رمضان صاحب کا سوال ہے لاہور سے، میں نے کہا ہے ناظرین سے بار بار کہ غیر سیاسی سوال پوچھیں، لیکن یہ سیاسی سوال ہے، بہرحال اس کو غیر سیاسی انداز میں آپ جواب دیں گے۔ پوچھتے ہیں، مرد کا عورت کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ مرد کا عورت کے ہاتھ پر بیعت کرنا، تو دیکھیں یہ اس میں بہت سارے فتنوں کا خدشہ ہے،
مرد کے عورت کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. ہمارے یہ مسئلہ جب آیا تو میں نے مختلف فتاویٰ دیکھے، ان میں یہی بیانی مسئلہ مل بھی گیا کہ خاتون جو ہے نا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہی نہیں ہے جی. کیونکہ وہ اس کو قائد بنانا، اس کو امیر بنانا، اس کی بہت ساری اس کے خلاف دلائل موجود ہیں. لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اگر وہ محرم ہے پھر تو چلو اصلاح کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ تعلق قائم کر بھی سکتا ہے، لیکن اگر نامحرم ہے پھر تو بالکل ناجائز اور حرام ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. چلیں جی، بہت شکریہ مصعب. اور مفتی عابد شاہ صاحب. جی ہاں، سرے سے اسی لیے ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں ان میں سے کسی سلسلے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کو کسی نے خلافت دی ہو اور پھر اس کو اجازت دی ہو کہ آپ بیعت کرو. خواتین اگر خواتین کے پاس جا کے بیعت کرتی ہیں تو اس کو بھی کہتے ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی کیا بات ہے. بہت شکریہ جی مفتی عابد شاہ صاحب. محمد امتیاز صاحب کا سوال ہے. آپ کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے سر. ہم درمیان میں آج کل شروع کیا ہوا ہے T20 سیشن ہم شروع کرتے ہیں جلدی. مجھے لگتا ہے جتنے سوال کثرت سے آ رہے ہیں اور ہم سوال پوچھ کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی حضرات کہتے ہیں سامنے والے کہ ہمارا سوال نہیں ہو رہا. پتہ نہیں وہ سوال کس کے ہیں. بہرحال سر، پلاسٹک سرجری کروانا کیسا ہے سر؟ پلاسٹک سرجری کی مختلف قسمیں ہیں اور مقصد پر اس کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. تو میں مختصراً عرض کروں کیونکہ یہ سوال بغیر تفصیل ذکر کیے ممکن نہیں. تو ایک یہ ہے کہ مقصد اس کا جو ہے وہ اصلاح ہو. جیسے کہ کسی کا ہونٹ کٹ جاتا ہے بعض اوقات، تو اب اس ہونٹ کو عیب کو دور کرنے کے لیے، تو جسم میں ظاہری نقص کو دور کرنے کے لیے اگر ہو ریکنسٹرکٹیو جس کو کہتے ہیں اصلاحی عمل جراحی، تو اس کی گنجائش ہے. پیدائشی کوئی عیب اگر کسی میں ہو تو اس حوالے سے فقہاء کرام کی بحث ہوئی ہے. مثلا ایک انگلی زیادہ کسی کی پیدا ہو گئی ہے تو بعض فقہاء نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن حنفیہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ اگر اس سے جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی مضرت تکلیف پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر پیدائشی ہو عیب یا کسی حادثے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو لیکن نقص ہو، عیب ہو جسم میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کی بالکل گنجائش ہے. جہاں تک خوبصورت نظر آنے کے لیے یا کم عمر نظر آنے کے لیے یا اپنی شناخت چھپانے کے لیے سرجری کا تعلق ہے تو وہ اس کی گنجائش نہیں. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے کس نے پوچھا ہے جی؟ پوچھا ہے ہم سے احمد صاحب نے لاہور سے. اگر بیوی مذاق میں یہ کہہ دے کہ اللہ نے میری انگلیاں بناتے ہوئے جلدی میں چھوٹی بنا دی، بڑی بنانا بھول گئے، پھر میاں کے متنبع کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی، تو معافی ہو جائے گی؟ جی، یہ کلمہ تو بہت خطرناک کلمہ ہے، اس لیے کہ اس میں باری تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے. تو باری تعالیٰ نسیان یہ غفلت کی ایک قسم ہے، باری تعالیٰ ہر قسم کی غفلت اور نسیان سے پاک ہیں. تو اس قسم کا کلمہ بہت خطرناک کلمہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، اور یہ کلمات کفر میں سے ہے. البتہ جب انہوں نے یہ کلمہ کہا ہے تو بظاہر نادانی میں اور جہالت میں کہا ہے، توہین کے ارادے سے نہیں کہا، اور بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ جب ان کو متنبع کیا گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اس پہ معافی مانگوں گی. تو اس لیے اس کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم تو نہیں لگے گا، لیکن ان کو استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسے کلمات سے بہت سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. کراچی سے عارف صاحب پوچھتے ہیں خلا کیا ہے شرعی حیثیت کے؟ خلا طلاق کی ایک قسم ہے جس میں خاتون مطالبہ کرتی ہے طلاق کی، اور اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے میاں بیوی دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے. تو اگر میاں بیوی دونوں رضامند ہوں اور خاوند کچھ لے کر یا مہر معاف کروا کے اس طریقے سے طلاق دے دے تو وہ ایک بائن طلاق ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے اس طرح سے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور ذاکر اللہ صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں حمل ضائع کرنے کا کیا حکم ہے مصعب؟ حمل اگر 4 مہینے کا ہو گیا 120 دن کا تو اس کا ضائع کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ روح پڑ جاتی ہے اور وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ کسی جان کو قتل کرنا. البتہ 4 مہینے سے پہلے اگر حمل ضائع کرنے کی شدید ضرورت ہو تو پھر گنجائش ہے، شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت میں فقہاء کرام نے 2-3 چیزیں ذکر کی ہیں. مثلا معاذ اللہ بدکاری کا حمل ہو تو اس کو ساقط کر سکتے ہیں. اسی طرح جان جانے کا خطرہ ہو، خاتون اتنی کمزور ہے کہ 2 ماہر اور دیانتدار ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر وضع حمل ہوا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ اسقاط حمل کر سکتی ہے. تیسری مثال جو فقہاء کے ہاں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دودھ پی رہا ہو پہلے سے بچہ اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، مثلا دودھ خشک ہو گیا ہو حمل کی وجہ سے، اور کوئی اور ذریعہ اس کے
پرورش کرنا ہو تو ایسی صورت میں بھی اسقاط حمل ہو سکتا ہے. تو بہرحال شدید حرج ہو، شدید ضرورت ہو تو اسقاط حمل جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، اور وہ بھی تب جب کہ 4 مہینے سے پہلے. بہت شکریہ. اور فائنلی پوچھتے ہیں مفتی عمران مجید صاحب سے آخری سوال. کوئی لڑکا بالغ ہوا نیا اور غسل کا طریقہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ غسل کیا، انہوں نے غسل واجب ہوا غسل کیا، فرض ہوا غسل واجب ہوا، جو بھی ہوا انہوں نے غسل کر لیا، صحیح شرعی طریقے کے مطابق نہیں کیا. 1 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. اس 1 سال کے دوران جو نمازیں جو روزے انہوں نے رکھے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا مجھ سے؟ دیکھیں یہ انہوں نے یہ کہا تو ہے کہ شرعی طریقے کے مطابق اس نے غسل نہیں کیا، لیکن اس کی تفصیل نہیں کوئی عرض کی. ویسے جو غسل کے فرائض ہیں وہ یہ ہے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا اور جسم پورے پر پانی ایک دفعہ اس طرح بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. تو اگر انہوں نے غسل کرتے وقت صرف پانی بہایا اور کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تو آئندہ کے زمانے میں جیسے ہی وہ یہ دونوں کام کریں گے تو غسل کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ غسل کو ایک ہی وقت میں کرنا سارے فرائض کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر وہ تھوڑا سا ڈیلے سے کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہو جائے گا. ہاں البتہ اس دورانیے کے دوران اگر انہوں نے کوئی نماز یا اس طرح کوئی عمل کیا تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہوا ہے. البتہ جب یہ پورے ہو جائیں گے فرائض تو اس کے بعد ان کو پاکی حاصل ہوگی. لیکن اگر یہ اب ان پر ہے، ان کی سائڈ پر ہے کہ یہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں. اگر انہوں نے وہ کلی اور ناک میں پانی بالکل ہی نہیں کبھی ڈالا تو پھر تو یہ ناپاکی ہی دائمی طور پر رہے گی. تو یہ دوبارہ بھی سوال کر سکتے ہیں اس کی تفصیل کے ساتھ کہ ان کی سے مراد کیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آخری سوال ہے تو عجیب سوال ہے، آخر میں لینا نہیں چاہیے. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب لائیو سوال ہے، آسان سا ہے، وہ اگر دے دیں. چلو ایک سوال تو کم ہوگا کل کے لیے. یہ کوئی لکی بابا صاحب کی آئی ڈی ہے، ان کے آئی ڈی سے سوال آیا ہے. ایک ٹائم میں اکٹھی 3 ڈیورس، اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو ہو جائے گا نا؟ جی ہاں ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آدمی اگر کسی آدمی نے بیک وقت 3 گولیاں مارنی تو 3 ہی لگتی ہیں، اس سے 1 گولی نہیں لگتی ہے. جی ہاں اسی اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آخر میں اتنی برا تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا افسوسناک سوال ہمیں نہیں لینا چاہیے. تو بہرحال ایک سوال کم کرنے کے لیے ایسا لیا گیا ہے کیونکہ ریپیٹ ہوا ہے بار بار یہ سوال. جزاکم اللہ تمام ناظرین و سامعین کا، تمام معزز مہمانان کا. کل شب 9:05 دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سارے سوال ہم کور کر سکیں گے اور آپ ریپیٹ نہیں کریں گے بہت سارے سوالات کو، اور معمولی نوعیت کے جو سوالات ہیں ان سے گریز برتیں گے. سیاسی فرقہ وارانہ نوعیت کے سوالات نہیں پوچھیں گے. اس امید کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.